बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जैसा कि हमारे जो ऑडियंस हैं या जो हमारा ये चैनल माँ पुत्र देख रहे हैं उमर भाई, उनकी तरफ से ना हमें एक ख़ास पैगामात मिले। पैगामात क्या हैं जी कि हम जो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का ये एक मिशन लेके निकलें। अब हमारे ऑडियंस की ख्वाहिश है कि जी हर रोज़ इस टॉपिक के ऊपर कोई 10 से 15 मिनट का जो है ना वो ख़ास तौर पर मोटिवेशनल बात की जाए। ठीक। तो आज हमारे साथ मैं थोड़ा सा तारफ़ करता चलूँ, मोहम्मद उमर यूनुस साहब बैठे हैं और ये माशाल्लाह MBA इनकी क्वालिफ़िकेशन है, वास्ट एक्सपीरियंस है इनका फील्ड का और बेसिकली बड़े जेंटलमैन हैं और बहुत पुरवकार शख्सियत है। तो आज हमारा कंटेंट है जी, हमारा टॉपिक है जी कि हम एक ऐसी डिस्कशन करना चाह रहे हैं जिससे जो हमारे देखने वालों को पैगाम जाए और एक मोटिवेशन जो है वो सामने आए। तो मैं आपसे ही शुरू कर लेता हूँ उमर साहब, आपका इसके बारे में ख़ास तौर पर जो हम माँ पुत्र की बात कर रहे हैं, पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, वालिदैन की बात कर रहे हैं। माँ पुत्र तो इसलिए रखा है कि चूँकि हमारे वालिद ग्रामी साहब तो जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अभी माँ हयात हैं तो गनीमत है कि हम उनकी खिदमत करके अपनी कोई आखिरत का जो है वो सिलसिला बेहतर कर लें। जी बिल्कुल जी, मैं आपकी बात को ही कंटिन्यू करूँगा। दूसरी बात यह है कि जैसे कि नबी पाक का भी इरशाद पाक है जी, कहते हैं कि ना अल्लाह ताला जितनी भी हैं ना सज़ाएँ वगैरह, उनकी हो सकता है कि उनका वो अपने पास रख ले कहीं कि क़यामत के रोज़ उनका आपको ना सज़ा मिले। लेकिन माँ बाप की जो नाफरमानी है ना, उसकी सज़ा अल्लाह कहता है कि मैं दुनिया में ही दे दूँगा, दुनिया के अंदर। जी, तू जब ये सज़ा जो है ना, ये तू नाफरमानी करेगा, तुझे दुनिया के अंदर ही सज़ा मिलेगी। इसके आखिर में जो है ना वो तो अल्लाह का फिर है ना कि मामला बंदे के साथ, लेकिन दुनिया में वो उसको सज़ा मिलेगी। वाह, ये बड़ी हकीकत है, एक क्लियर हकीकत है कि वालिदैन के साथ अगर आप हुस्न सलूक भी करेंगे तो उसका रिवार्ड भी आपको दुनिया में मिल जाएगा। देखिए जी शमीम साहब, बात ये है कि ना जैसे एक आप भी माशाल्लाह के ज़माने में बच्चे हुए थे, ठीक है, और बच्चे भी रह चुके हैं, हम भी रह चुके हैं, अभी भी माँ बाप के लिए हम बच्चे ही हैं, ठीक है। देखिए एक छोटा सा बच्चा होता है, जब पैदा होता है, ठीक है, पैदा होने से लेकर चलने की स्टेज तक, ठीक है, माँ बाप उसका हर जगह पर ख्याल करते हैं, उंगली पकड़ते हैं, गिरता है उसको उठाते हैं, ठीक है, वो ज़िद करता है, रोता है, ठीक है, बात मनवाता है अपनी, ठीक है। तो माँ बाप उसको किस किस तरीके से, बात का होता है कि माँ बाप के पास पैसे नहीं होते, बच्चा ज़िद कर देता है, ठीक है, तो बाप कहीं ना कहीं से, माँ बाप कहीं ना कहीं से अरेंज करके उसकी वो ज़िद पूरी कर देते हैं, ठीक है, उसे खिलाते हैं पिलाते हैं, ठीक है। बच्चे कुछ नहीं पता होता वो क्या कर रहा है, ठीक है, उसको पता है कि मैं, आप देखें जब बच्चे को आप हवा में उछलाते हैं खुश होता है, हाँ। उसे पता है नीचे जो है ना मजबूत बाजू मुझे पकड़ लेंगे, ठीक है, वो उसको आपने देखा कि उसके चेहरे के ऊपर इत्मीनानियत होती है, खुशी होती है, ठीक है, कभी भी उसके जहन में उसके चेहरे के ऊपर वो ना डर खौफ नहीं होगा, उसे पता है नीचे मजबूत बाएँ खड़ी हैं, वो मुझे पकड़ लेंगी। वाह, ठीक है, वो मजबूत बाएँ कौन है? माँ बाप है, माँ बाप है, ठीक हो गया। जब माँ बाप इस स्टेज में पहुँचते हैं ना कि समझने का, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, वो समझने के बच्चा ही बन जाते हैं, बच्चे बन, ठीक है। यहाँ पे देखें जी, एक माँ और एक बाप होता है, वो 6 बच्चों को ना पाल देते हैं, ठीक है, उसकी रखवाली कर देते हैं, लेकिन 6 बच्चे एक माँ या बाप को नहीं पाल सकते। ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया है, ठीक है। हमने देखा है, मैंने अक्सर देखा है यहाँ पे कि ये ओल्ड हाउसेस में जो है ना वो बूढ़ी माएँ और बूढ़े बाप जो है ना वो वहाँ मौजूद होते हैं। हालांकि ये हमारे पास बहुत बड़ा असासा है, जिनके पास माँ है, अल्लाह सबकी माँओं को, सबके माँ बाप को ना हयात करे, लंबी उम्र दे और सेहत नसीब दे। जिनके पास माँ बाप मौजूद हैं, ठीक है, तो अल्लाह ने एक बहुत बड़ी उनको नेमत दी है, ठीक है। अगर वो उनको छोड़ के, ठीक है, कहते हैं जी दुनियावी कामों में या किसी और से कहते हैं जी हमारे लिए आप जो है ना दुआ करें जी, हमारी मुश्किलात में हल करें, तो मैं कहता हूँ इससे बड़ा बदबख्त बंदा कोई नहीं है कि घर में जो है ना बहुत बड़े पीर व आलम बैठे हुए हैं, उनको छोड़ के बाहर के जो है ना 2 नंबर और जो अजीब से बंदे हैं उनसे कह रहा है कि वो देखो
کہ وہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے دعا کریں. بالکل صحیح ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ اتنی اہم بات ہے. آپ یقین کریں عمر صاحب کہ والدین دنیا کے اندر کسی انسان کے لیے اگر کسی کی قبول دعا ہونی ہے تو وہ اس کے والدین ہیں. اب والدین کا تذکرہ آپ قرآن پاک میں سنیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اپنے والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ. اب وہ احسان ہے کیا؟ آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے. احسان یہ ہے کہ جب وہ بڑھاپے میں چلے جائیں تو پھر ان کی جو خواہشات ہیں، ان کے جو جذبات ہیں، ان کی قدر کی جائے. جی بالکل. اور یہاں تک بھی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جہاں تک عبادت کا ذکر آتا ہے تو ساتھ ہی کیا آتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، کہ ایک طرف انسان اللہ کی عبادت کرے اور پھر دوسری طرف اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہے. اب یہ درجہ، یہ اجر جس نے سمجھ لیا ہے وہ کامیاب ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جنت کیا ہے، جو ہماری سب سے بڑی خواہش ہے. دنیا کے مسلمان ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما. لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی کہاں ہے؟ ماں کے قدموں میں، اور باپ کو دروازہ بنا دیا. اب یہ سلوشن دے دیا. اب آپ خود سوچیں کہ یہ کس انسان کی کتنی خوش قسمتی ہے کہ جو اس کی میجر خواہش ہے، جس کی بیس کے اوپر وہ عبادت کر رہا ہے، جس کی بیس کے اوپر وہ اپنی دعائیں مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ عطا کرنا، یا اللہ مجھے یہ عطا کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں دو ہستیاں ایسی بنا دی کہ بھائی ان کی خدمت کرو تو جو تمہاری بڑی خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی. پھر آپ اگر یہ دیکھیں کہ حج کے لیے حج اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا آقا دو جہان سے کہ بھائی جن کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، تو آپ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اگر اپنے ماں باپ کا چہرہ صبح اس کی زیارت کرے تو اس کو کیا ہوگا؟ ایک پورے حج مقبول حج کا ثواب اس کو مل جائے گا. تو یہ ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ اتنا پاک ہستیاں ہیں، اتنی پریشیس اللہ تعالیٰ نے جو والدین کی صورت میں رکھ دی ہیں انسان کی نجات کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے. اور ان کی خدمت کے اندر وہ راز رکھ دیے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، جو ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور یہی ہم نے اپنے سننے والوں کو بتانا ہے کہ یہاں پہ آپ کے سارے کامیابی کے راز ہیں، یہیں پہ کامیابی کے راز ہیں. بالکل شمیم صاحب، بڑی اچھی بات آپ نے کی. کہتے ہیں جی ماں باپ جو ہے نا وہ ایک چھتری کی مانند ہوتے ہیں. چھتری کیا ہوتی ہے؟ آپ کو بارش سے، دھوپ سے، گرمی سے بچاتی ہے. آپ بالکل ایسے ہی ہے. تو ماں باپ کی آپ کے لیے سمجھ لیں چھتری ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کے زمانے کی جو بھی ہے ان سختیوں سے، بالکل صحیح، زمانے کی جو ہے نا گرمیوں سے، ٹھیک ہے، لوگوں کے تلخ لہجوں سے آپ کو بچاتے ہیں. میں نے بہت دیکھے ہیں کہ جن کے گھر ماں باپ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، میں نے ان کو جو ہے نا وہ بکھرتے ہوئے ماں باپ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک اثاثہ ہے آپ کا، ٹھیک ہے، جو آپ اکٹھا کر کے رکھتے ہیں. واہ. جب بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کیا ہوں گے؟ جب ماں باپ ہوں گے سارے اکٹھے بیٹھے کھانا کھائیں گے. خدا نخواستہ اللہ صاحب کو زندگی دے،
جن کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں نے دیکھا کوئی اپنے اس روم سے نکل رہا ہے، کوئی اس روم سے نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہی گھر جہاں پہ وہ اکٹھے بیٹھ کے ماں باپ کی وجہ سے کھانا کھاتے تھے، آج وہی جوان اپنے کوئی اپنے کمرے میں کھا رہا ہے، کوئی ادھر کھا رہا ہے، کسی نے کھایا ہی نہیں کھانا، کھائے. تو یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں، جن کی مائیں زندہ ہیں، بالکل صحیح. ٹھیک ہے، ان کی قدر کریں. بالکل ٹھیک ہے، صحیح. کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتے. بالکل چیزیں ملتی، دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن جو ہے نا ماں باپ، اچھے ماں باپ جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا جی جی ایک دفعہ ہی ملیں گے بس. ایک دفعہ لائف کے اندر. اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو بلا کسی لالچ کے اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں. اور اگر یہ والی محبت اور یہ والا راز کسی بندے کو سمجھ آ جائے تو وہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب ہے. اب آپ کو ایک سادہ سی مثال تھوڑا سا سمجھیں کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو ماں باپ ان کو ساری ضروریات پوری کر رہے ہیں، ان کی بعض اوقات خواہشات بھی پوری کر رہے ہیں. لیکن جب انہی بہن بھائیوں کے گھر علیحدہ علیحدہ بن جاتے ہیں تو کتنے ایسے بچے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ماں باپ کو کہ جی آپ میرے ساتھ رہیں گے، میں آپ کے ساتھ رہوں. میں آپ کے ساتھ، مطلب ہے یہ آپس میں ایک کمپٹیشن ہونا چاہیے. لیکن اب پھر بھی جس کے اوپر رب کی رحمت ہوتی ہے پھر وہ اس کے حصے میں ماں باپ آ جاتے ہیں. لیکن یہ محبتیں اور یہ چاہتے ہیں کسی کے نصیب میں ہوتی ہیں. کسی کے یہ نصیب جو ہے نا بہت مقدر والے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ماں رہتی ہے، جن کے پاس ماں باپ رہتے ہیں کہ میں نے اس بیٹے کے پاس، اس بیٹی کے پاس رہنا ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے جی. اب مقدر والے کے پاس ہی اس کے ماں باپ رہیں گے تو آپ کوشش کریں کہ آپ وہ مقدر والے بن جائیں. یہ اسی بات کے اوپر ہم آج کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ مقدر والے بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ ہی وہ مقدر والے بنیں کہ جس کے پاس وہ ماں باپ رہیں، اور آپ ان کی خدمت کریں، آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں، آپ ان کے ساتھ ہنسی مذاق کریں، ان کو لائیو رکھیں، ان کو اپنے معاملات میں شامل رکھیں تاکہ ان کو اکیلے پن کا احساس نہ ہو. تو آپ لوگوں نے یہ جب اپنے اندر ایک تہیہ کر لیا تو پھر آپ کے جو بچے ہیں جو آپ کے گھروں میں بڑے ہو رہے ہیں وہ آپ کو فالو کریں گے. اور پھر اصل میں تو انسان اپنے ہی لیے بہتر کر رہا ہے نا کہ کل کو جب اس نے اس سٹیج پہ پہنچنا ہے تو اس کے ساتھ بھی پھر ایسا ہی اس نے سلوک ہو تو گھر خوبصورت ہوگا، یہی گھر جنت ہو جائے گا. شمیم صاحب میں ایک اور یہاں بات کرنا چاہوں گا. چلیں اب جن کے ماں باپ نہیں ہیں، اب وہ ماں باپ سے محبت کیسے کریں گے؟ ہاں، اس میں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. چھوٹا سا میں دیتا ہوں، پھر آپ بھی مجھے اس میں بتائیے گا. دیکھیں جی، ماں باپ جن کے زندہ ہیں وہ تو بڑے خوش قسمت ہیں. اب جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اب ان کی ماں باپ کے ساتھ محبت کیسے، جتنا ان کو سالے ثواب پہنچا سکیں. ہاں، نیک کام کریں. نیک کام کریں گے تو آگے وہ بتائیں گے کہ یار آپ کی جو ہے نا اولاد نے نیک کام کیا ہے، اس کا صلہ آپ کو ملے گا. ہاں، اس میں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے بڑی اچھی خوبصورت بات کی ہے. نیک اولاد ایکچولی صدقہ جاری ہے. صدقہ جاری. تو آپ کی اگر اولاد کا کوئی ایک نیک عمل بھی ہوگا تو اس کا اجر، اس کا ثواب وہ والدین کو ملے گا. والدین کو ملے گا، کیونکہ جن کی وساطت سے انسان دنیا میں آیا ہے، اگر وہ اچھائی ہے تو اچھائی آخر تک جائے گی. تو اس لیے اگر کوئی آپ ایسا ایکٹ کرتے ہیں جو اچھا نہیں ہے تو اس سے ان کو تکلیف ہوگی. اب جن کے والدین نہیں ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کی جائے. قرآن پاک پڑھ کے آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں. آپ ان کے نام کے اوپر کچھ بانٹیں، ان کے نام کے اوپر کچھ فی سبیل اللہ دیں، تاکہ یہی تو ریوارڈ ہے. اور وہ فخر محسوس کریں کہ یار جن کے لیے ہم نے اتنی محنت تگ و دو کی وہ ہمارا ہوتے ہوئے بھی خیال کر رہے ہیں، اور جب ہم اس دنیا سے آگے اگلی دنیا میں جائیں گے تو تب بھی ہو رہا ہے. اب والدین کے وسیلہ سے بھی جب آپ دعا کرتے ہیں، جب آپ وہ اس طرح کی دعا مانگتے ہیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ کو بڑی مقبول ہے. آپ نماز میں پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب یہ تو ہر نماز کے اندر یہ رکھ دیا گیا. تو اگر اولاد نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے تو ہر نماز میں والدین کے لیے دعا ہو گئی.
تو اس سے اور اجر کیا مل رہا ہے؟ اجر مل رہا ہے کہ انسان کے اپنے مقدر جو ہے وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ تو ہم پیغام دے دیتے ہیں، بڑی خوبصورت ڈسکشن ہوئی اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا اب جاری رہے گا۔ ہم یہ ایک علیحدہ سے، چونکہ جب سننے والے ہیں تو وہ ہمیں جب کچھ اس طرح کے آئیڈیاز دیں گے تو ہم انشاءاللہ اس کو ضرور کنٹینیو رکھیں گے۔ دیکھیں جی، ہمارا مقصد ہی جو ہے نا اس چینل کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جو ہے نا اپنے والدین کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہیں، کیونکہ انہیں آپ کی محبت اور پیار کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ سمجھ لیں اسٹیج میں پہنچ گئے جس اسٹیج میں آپ پہلے تھے۔ بالکل صحیح۔ اب آپ کو جو ہے نا آپ کا ان کو انگلی پکڑنا، ہاتھ پکڑنا آپ کا فرض بنا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ ہم سارے اپنے دیکھنے والوں کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ ایسی شخصیت بنیں کہ والدین آپ پہ فخر کریں۔ اب ہم یہی آپ کو پیغام دیتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو وہ والے سارے کام کرنے ہیں جس سے آپ کے والدین خوش ہوتے ہیں، اور اگر وہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے اوپر مہربان ہوگی، وہ آپ پہ راضی ہو جائے گی۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے دیکھنے والے جو ہیں وہ انشاءاللہ یہ ضرور اس کے اوپر عمل کریں گے کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کس طرح سے کرنا ہے، اور یہ تو ابھی آغاز ہے اور اس سلسلے کو ہم نے جاری و ساری رکھنا ہے، کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی کا سب سے اہم پہلو ہے جس پہلو کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے، اور جو اس گھر سے پھر بچے پرورش کر کے نکلیں گے تو وہ سوسائٹی کا ایک خوبصورت پلر بنیں گے۔ جی تو انشاءاللہ جی ہم اپنا حصہ ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہماری ہے کہ اس پاکستان پیارا ملک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی بنیاد ہے، تو اس کے اندر سوسائٹی بھی خوبصورت بنے۔ تو سوسائٹی نے بننا ایک گھر سے ہے، اور وہ گھر سے جب خوبصورت انسان بن کے نکلیں گے تو وہ پھر جو ہے وہ آگے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک بہت مثبت انداز میں اپنا حصہ ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی۔ شکریہ شمیم صاحب آپ کا جی۔ آپ کا بھی شکریہ جی، Thank آپ کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ انشاءاللہ آپ سے نشست ہوتی رہے گی۔ کرو